जी नाजरीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम। मेरा ताल्लुक डहर की डिस्ट्रिक्ट घोट की सिंध पाकिस्तान से है, जबकि हमारी यही हर मुमकिन कोशिश होती है कि दुनिया भर के लोगों को आपस में जोड़ के रखें और उन्हों के देखें, आपस में बातें चीतें करें कि दुनिया में क्या हो रहा है। और आपको हम हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि आपको दिखाएं कि दुनिया में मुख्तलिफ अक़साम के लोग क्या कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ जो है वो इंडिया से, जिनका नाम है डॉक्टर वैदिक साहब, जो कि मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट है, सोशल वर्कर है और मुख्तलिफ उसके फील्ड्स में एक्सपीरियंस हैं। तो मैं चाहूँगा, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा जो नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं वो अपना तारुफ खुद करा दें। लेकिन तारुफ कराने से पहले मैं डॉक्टर वैदिक प्रताप सिंह साहब को कहूँगा नमस्ते और अपने प्रोग्राम में शामिल होने पर वेलकम करूँगा। जी डॉक्टर वैदिक साहब, आप अपना थोड़ा सा तारुफ करा दीजिएगा प्लीज़। जी, मेरा भी सलाम आपको। और अपनी तारीफ खुद करने में मुझे बहुत परेशानी होती है, लेकिन आपने कहा तो मैं बता देता हूँ कि मेरा जन्म इंदौर में हुआ, मध्य प्रदेश में है ये, 1944 में। तो अब मैं 76 साल का हो रहा हूँ और मैंने एमए और बीए किया इंदौर से ही, क्रिश्चियन कॉलेज से। फिर मैंने पीएचडी किया इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का मैं पहला पीएचडी हूँ। और मैंने इंटरनेशनल अफेयर्स में पीएचडी किया अफ़गानिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पर, और फ़ारसी सीखी, उसमें रशियन अमेरिकन रिलेशंस विद अफ़गानिस्तान पर किया था, तो रशियन भी सीखना पड़ी। फिर इन सारे देशों में जाके अफ़गानिस्तान, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन मैंने रिसर्च किया, वो छपा, उस पर कई इनामात मिले। और इसके पहले मैं जब इंदौर में रहता था तो बहुत सारे स्टूडेंट मूवमेंट मैंने लीड किए, और उनमें कई बार मुझे जेल जाने हुआ, बहुत गिरफ्तारियां हुई। छोटी उम्र में, 12 साल की उम्र में गिरफ्तार हुआ। और दिल्ली आने के बाद ये जब मैंने हिंदी में अपना पीएचडी का थीसिस लिखा इंटरनेशनल अफेयर्स का, तो मुझे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से निकाल दिया गया। उस समय बहुत बड़े बड़े लोग हमारे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में गवर्निंग बोर्ड पर थे। जवाहरलाल नेहरू के रिश्तेदार भी थे, और पुराने कृष्ण मेनन और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित जैसे बड़े बड़े लोग थे। लेकिन पूरे मुल्क ने मेरा सपोर्ट किया, हमारी पार्लियामेंट ने मेरा सपोर्ट किया। और उस समय वज़ीर आज़म थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने उस स्कूल की ग्रांट बंद कर दी। फिर उन्होंने मजबूर होके मुझे वापस लिया। मेरी फ़ेलोशिप, जो सबसे ज़्यादा फ़ेलोशिप मुझे मिलती थी, वो बंद कर दी थी, वो भी उन्होंने स्टोर की, वापस की, और मैं अपना काम करने लगा। उसके बाद 4 साल मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। उसके बाद जो सबसे बड़ा अखबार हिंदुस्तान का था, नवभारत टाइम्स, उसमें मैं असिस्टेंट एडिटर लगा। उसके बाद मैं उसका एडिटर भी बना। और उसके बाद एशिया की जो सबसे न्यूज़ एजेंसी है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसमें मैं भाषा, जो हिंदी की न्यूज़ एजेंसी थी, उसका फाउंडर एडिटर बना। करीब दुनिया के 80 मुल्कों में घूमा हूँ। पड़ोसी देशों के करीब करीब सभी वज़ीर आज़मों और मुल्कों के सदरों से मेरा 50 साल में ताल्लुक़ रहा है। और आपके पाकिस्तान में तो जनरल ज़ियाउल हक, बेनज़ीर भुट्टो, मियाँ नवाज़ शरीफ और इमरान खान जी से भी मेरा सीधा है। इनके अलावा भी आपके कई वज़ीर आज़म मुझे जानते रहे, कई सदर जैसे फ़ारूक लघारी साहब, सब लोग मुझे खूब जानते थे। इनके घरों पे मेरा आना जाना होता था। और पड़ोसी मुल्कों के कई ऐसे वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा हैं कि जो मेरे घर आते रहे, मैं उनके घर जाता रहा, और उनसे बहुत मेरा लिविंग कांटेक्ट रहा, बहुत जीवित ताल्लुक़ रहा। अखबारों में लिखता रहा। पिछले मैं
قریب 60-62 سال سے اخباروں میں لکھ رہا ہوں. ہزاروں آرٹیکلز فارن افیئرس اور نیشنل افیئرس میں میرے چھپ چکے ہیں. ابھی بھی میں روز لکھتا ہوں اور قریب ہندوستان کے 200 اخباروں میں میرے آرٹیکلز روز چھپتے ہیں اور کوئی دن چھٹی نہیں ہوتی. 365 دن لکھتا ہوں. پچھلے سال میری بیوی جو تھیں ڈاکٹر ویدوتی ویدک، وہ پروفیسر تھیں فلاسفی اور سنسکرت کی، ان کا انتقال ہوا. صبح 8:30 بجے مجھے خبر آئی اسپتال سے. میں نے 9:30 بجے تک میرا مضمون ختم کیا اور پھر میں جو ہمارے یہاں شمشان گھاٹ بولتے ہیں، آپ کے یہاں قبرستان بولتے ہیں، وہاں پہنچ گیا اور ان کا جو آخری ہوتا ہے سنسکار، داہ سنسکار، وہ کیا. تو لکھنے میں اتنا پکا ہوں کہ اس پہ کبھی کوئی رعایت کرتا نہیں ہوں. اور سارے ملک میں مجھے لوگ بلاتے ہیں تقریریں کرنے کے لیے، اجلاس کے ادگھاٹن کرنے کے لیے، اناگریشن کرنے کے لیے. سینکڑوں کتابیں میں نے آج تک ریلیز کی ہیں، اناگریٹ کیا ہے، اور سارے دیش کے ٹیلی ویژن چینلز اور اخبار مجھے انٹرویو کرتے رہتے ہیں. مجھے کئی بار ہمارے وزیر اعظموں نے کہا کہ آپ سیاست میں کیوں نہیں آتے، آپ وزیر کیوں نہیں بنتے. جب نوجوان تھا میں تو ان کا آپ سفیر کیوں نہیں بنتے. تو میں نے ان سے ہمیشہ ایک ہی بات کہی کہ میں اپنی ساورینٹی کو، اپنے پرسنل فریڈم کو مارٹگیج نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ ہر کام، ہر کرسی پہ بیٹھ کام نوکری کرنے جیسا ہے، میں وہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. جو میں نے 3 نوکریاں کی زندگی میں، ان تینوں میں نے مسافر رہا اور مجھے پوری آزادی رہی. میرے کالج میں جہاں پڑھاتا تھا، یونیورسٹی میں، بالکل بے فکر ہو کے پڑھایا. میں نے کبھی کسی کی کوئی لحاظداری نہیں کی. اسی طرح سے اخبار میں بہت سے ایڈیٹوریلز لکھے. ہمیشہ جب ایمرجنسی لگی ہوئی تھی بھارت میں، تب بھی 2 ٹوک باتیں لکھتا رہا میں. تو میں ہمیشہ آزاد رہا ہوں. اس لیے میں نے کوئی آج تک سیاسی عہدہ لینا کبھی قبول نہیں کیا، اور نہ شاید کروں گا زندگی بھر. بڑے سے بڑا عہدہ بھی مجھے ملے تو میرے لیے اس کی قیمت میری آزادی سے کم ہے. میری 8-10 کتابیں بھی ہیں اور سب ملکوں میں میرے ملک بھی ہیں. آپ کے ریحان بھائی اللہ والا، وہ بالکل میرے جگری دوست ہیں. وہ میرے بیٹے کی طرح ہیں، چھوٹے بھائی کی طرح ہیں. مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں اور ان کی وجہ سے آج آپ سے بھی تعارف ہوا. آپ کو میں جی سلام کہتا ہوں. شکریہ جناب. ڈاکٹر صاحب، آپ کا تعارف میں جانکاری حاصل کرنے کے بعد بہت بہت اچھا لگا مجھے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ چاہوں گا، بنیادی میرا سوال ہے کہ آپ کو لکھنے کا اتنا شوق کیوں پیدا ہوا اور آپ کس سے مطمئن ہو کر مطلب ایز اے جرنلسٹ یا رائٹر بنے؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیں. دیکھیے، ایسا ہوا جب میری عمر مشکل سے 14 سال کی تھی تو کہیں میری تقریر ہوئی. میں چھوٹی عمر سے ہی مجھے لوگ تقریر کرنے کے لیے بہت دعوت دیا کرتے تھے میرے شہر میں. تو وہاں ہمارا جو سب سے پاپولر اخبار تھا نئی دنیا، اس کے مدیر شری راہل بارپوتے جی تھے. ان کے ساتھ مجھے بولنے کے لیے بٹھا دیا گیا. وہ ہمارے شہر کے بہت بڑے لوگوں میں سے گنے جاتے تھے. میری تقریر ہو گئی. دوسرے دن صبح دیکھا کہ وہ اپنی اسکل پہ بیٹھ کر میرے گھر پہ آ، اور نیچے سے انہوں نے آواز لگایا مجھے کہ ویدک کدھر ہے، تم ادھر آؤ. میں نے کہا بولیے کیا حکم ہے آپ کا. بولے رات کو تم نے جو تقریر کی تھی وہ مجھے لکھ کے دے دو، میں اخبار میں چھاپوں گا. تو میں نے کہا مجھے تو اس طرح کا مضمون کو لکھنا آتا نہیں ہے، میں نے کبھی لکھا نہیں اخبار کے لیے. تو تم لکھ کے تو دیکھو. میں نے کہا ٹھیک ہے. میرے گھر کے پاس میں ہی دفتر تھا، میں لکھ کے ان کو دے آیا ہاتھ سے. دوسرے دن صبح میرے گھر پہ لگاتار فون آنے لگے
बड़े बड़े बुजुर्गों के, लोगों के, कि अरे अरे तेरा मजमून देखा, तेरा मजमून देखा। अरे मैंने कहा अखबार में छपने से इतना हो जाता है क्या? जहाँ भी जाता है मैं उस दिन शहर में, अपने इंदौर में, सब लोग मुझे मेरा आर्टिकल दिखाते और कहते कि वो देखो देखो, नई दुनिया में छपा तुम्हारा आर्टिकल। तो मुझे लगा कि ये तो आर्टिकल लिखना, अखबार में छपाना है तो बड़ा एक मौजज़ा जैसा है। बस उसके बाद फिर मैं लिखने लगा और 16 साल की उम्र में मैं एक मंथली मैगज़ीन निकालने लगा इंदौर से। उसका मैं चीफ एडिटर हो गया, उसका नाम अग्रवाही था, और वो सारे हिंदुस्तान में जाने लगी, बल्कि उसकी 10-20 कॉपियाँ में भी, बाहरी देशों में भी बिकने लगी। और उन्हीं दिनों मैंने कई तहरीकें चलाई। जो नौजवान लड़के हैं, हमारे यहाँ दहेज की बहुत बड़ी बुराई है, वो आपके यहाँ भी होगी पाकिस्तान में, कि लड़की के घर वालों से लड़के वाले शादी के वक्त बड़ा दहेज मांगते हैं। मैंने उसके खिलाफ मुहिम चलाई और सैकड़ों लड़कों से एक मैंने क्या कहते हैं वो प्रतिज्ञा करवाई। उनसे मैंने उनको ओथ दिलाई कि जब वो शादी करेंगे तो न दहेज देंगे न दहेज लेंगे। उसका बड़ा असर हुआ। इसी तरह से हमारे इंदौर शहर में एक और जो रवायत थी कि किसी के घर में कोई बुजुर्ग मरे तो सैकड़ों लोगों को, और जो मालदार लोग होते थे वो हजारों लोगों को खाने पे बुलाते थे। उसको प्रीति भोज बोलते थे। मैंने उसकी भी बहुत डट के मुखालफत की और वो बंद हो गया, तो उससे लोगों को बड़ी राहत मिली। इस तरह की कई तहरीकें मैंने चलाई, अपने कॉलेज में भी, कॉलेज के बाहर भी, शहर में भी। कई बार पूरा शहर बंद हो जाता था मेरी तहरीकों के कारण, और मुझे पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती थी। जेल में मेरे साथ जो लड़के कई बार गिरफ्तार हुए, उनमें से कई वज़ीर आला बन गए, वज़ीर बन गए, मरकज़ में भी वज़ीर बने, हमारे सूबे में भी वज़ीर बने। वो सब मेरे शागिर्द थे। लेकिन मैंने कभी सियासत में सीधा हिस्सा नहीं लिया। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथ के जो लोग सियासत में आए, वो अभी भी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इसके बावजूद वो काफ़ी एहतराम करते हैं और किसी भी ओहदे में वो रिश्ता वही रखते हैं जो अब से 60 साल पहले था। तो मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत ही सार्थक समझता हूँ, मतलब बहुत ही मीनिंगफुल समझता हूँ और कामयाब समझता हूँ, और बहुत उससे मैं मुतमईन हूँ कि मैंने ज़िंदगी बहुत ठीक से गुजारी है और जो मुझे करना चाहिए था वो मैं करता रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इंडिया की मशहूर अखबार में आप एडिटर भी रहे हैं, तो मुख्तलिफ अखबारात में भी आप कॉलम भी लिखते हैं। ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मतलब 3 ड्यूटीज भी आपने की है, तो इस हवाले से थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। ज़रा फिर से बोलिए, आवाज़ ठीक से नहीं आई मुझे। डॉक्टर साहब, मैंने कहा कि आप मतलब हिंदुस्तान की मारूफ अखबार में एडिटर भी रहे हैं और मुख्तलिफ अखबारात में भी आप एडिटर रहे हैं, तो कॉलम भी लिखते हैं। ये आपका हाँ एक्सपीरियंस हाँ कैसे रहा, मतलब एज अ जर्नलिस्ट के हवाले से? हाँ, जर्नलिस्ट के हवाले से क्या तजुर्बा आपका, क्या तजुर्बा सर, है? एक्सपीरियंस सर। तजुर्बा, हाँ 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 जी जी। हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। जर्नलिस्ट की हैसियत से मेरा तजुर्बा ये रहा कि बहुत दबाव आ रहा है जर्नलिस्ट पर, लेकिन जर्नलिस्ट को अपनी बात पर डटे रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि दुनिया में जो ईमान के रास्ते पर चलता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। क्योंकि आदमी को ज़रूरत कितनी होती है, 2 वक्त खाना मिल जाए, 2 कपड़े पहनने को मिल जाए, और रात को 3x6 की जगह सोने के लिए मिल जाए। उसके लिए अगर जानवरों को और पंछियों को अल्लाह परमात्मा गुजर करने देता है, तो इंसान की गुजर क्यों नहीं हो सकती है? इसलिए बिना डरे अपना
کام آدمی کو کرنا چاہیے، اور یہی بات ہمیشہ میرے دماغ میں رہی، اور اسی کی وجہ سے میں نے جو کچھ بھی مصحفی کی اس میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، میں نے کسی سے ڈرا نہیں، دبا نہیں، کوئی لحاظداری نہیں کی، ہمیشہ ایمان کی بات پہ ڈٹا رہا میں، اور مجھے طرح کی کوئی تکلیف بھی نہیں دی، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ اگر میرے کام میں کوئی اڑنگا لگائے گا تو میں اسی وقت استعفیٰ دے دوں گا۔ جیسے ہمارے یہاں 1977 میں جب ایمرجنسی لاگو ہوئی تو پہلے ہی دن میں نے ہمارے جو چیف ایڈیٹر تھے، اس سمے میں اسسٹنٹ ایڈیٹر تھا، میں نے اپنے چیف ایڈیٹر سے کہا کہ میں استعفیٰ دے دوں، کیونکہ میں تو ایمرجنسی کے تاریخ میں لکھوں گا نہیں، میں تو اس کے خلاف ہوں۔ میرے والد اس سمے جیل میں تھے ایمرجنسی میں، اور میرے گھر پہ بڑا پولیس والوں نے اندور میں حملہ سا بول رکھا تھا، تو میں نے کہا میں تو ایمرجنسی کے سمرتھن میں بالکل نہیں لکھوں گا، اس کے خلاف لکھوں گا، اس کے خلاف ہوں میں، اور میں ڈرتا نہیں ہوں گرفتاری سے یا اور کسی پریشانی سے۔ تو میرے ایڈیٹر صاحب نے مجھ سے کہا، اکشے کمار جی جین نے، کہ نہیں، آپ کو میں کبھی مجبور نہیں کروں گا غلط بات لکھنے کے لیے، آج جو ٹھیک بات ہو وہی لکھیں، آپ فارن افیئرس پہ ایکسپرٹ ہیں، آپ فارن افیئرس پہ لکھتے رہیں، باقی اور جو بھی لوگ ہیں کافی ہیں، ان سے میں لکھا دوں گا جو بھی لکھانا ہے مجھے۔ تو میرا انبھو یہ رہا کہ آپ اگر جرنلزم کرتے ہیں اور اپنے ایمان پہ ڈٹے رہتے ہیں تو آپ کو کوئی ڈگا نہیں سکتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو مطلب اتنے لکھنے کا شوق ہے کہ آپ کی وائف کا ڈیتھ ہو گیا، اس کے باوجود آپ نے کہا میں نے لکھنا نہیں چھوڑا اور میں نے کالم مکمل کر کے پھر اٹھا، تو اتنا کریز یہ کیوں ہے؟ کیا آپ کی سچائی ہے، ایمانداری ہے، لگن ہے، یا اس میں اور کیا راز ہے؟ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ پورا ایک جو زندگی کے بارے میں نظریہ ہے نا، وہ ذمہ دار ہے اس کے لیے۔ میں نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ جتنا ہو سکے بے لوث ہو زندہ رہا جائے، جسے سنسکرت میں کہتے ہیں انورکت نہ ہو، لپت نہ ہو، جی 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 کسی چیز میں چپکے نہیں، ڈوبے نہیں۔ لیکن سنسکرت میں ایک اچھی کہاوت ہے، پدم پترم ویوام بسا، یعنی جیسے کمل کا پتا پانی میں رہتا ہے لیکن ہمیشہ اس کے اوپر رہتا ہے، اس میں ڈوبتا نہیں۔ اس طرح سے زندگی بتانا چاہیے کہ آپ سنسار میں ہیں بھی، دنیا میں ہیں بھی، اور دنیا سے اوپر بھی ہیں، ان چیزوں میں آپ پھنستے نہیں ہیں، لپت نہیں ہوتے ہیں، ڈوبتے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک جو پورا زندگی کے بارے میں انداز ہے، یہ انداز مجھے بہت ساری برائیوں سے بچائے رکھتا ہے، اور یہ انداز مجھے بہت اچھے کام کرنے کے لیے بہت ہی مطلب ساہس کے کام، بہت ہی جذبے کے کام، بہت ہی ٹھیک قسم کے کام کرنے کے لیے مجھے ہمیشہ پریرنا ملتی رہتی ہے، ہمیشہ مجھے اندر سے طاقت ملتی رہتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے بکس بھی لکھے ہیں، کتاب، تو وہ آپ کے کتنے چھپے ہوئے ہیں، مارکیٹ میں آ چکے ہیں، اور کون سے ٹاپک پر آپ نے کتاب زیادہ لکھے ہیں؟ تو اس بات پر تھوڑا بتا دیں۔ میری 10-12 کتابیں میری چھپی۔ میری جو کتاب آئی تھی وہ قریب 50 سال پہلے میں نے کئی دانش گاہوں میں، یونیورسٹیز میں جا کے تقریریں کی تھی، وہ بچوں نے میری ریکارڈ کر لی، اور پھر اپنے آپ انہوں نے اندور میں چھپائی۔ تو پہلے ہفتے میں ہی میری اس کتاب کی 10,000 کاپیاں بک گئی۔ اس کا نام تھا انگریزی ہٹاؤ کیوں اور کیسے۔ تو میں نے کہا کہ میں انگریزی مٹاؤ کے پکش میں نہیں ہوں، میں انگریزی ہٹاؤ کے پکش میں ہوں۔
یعنی انگریزی اور ودیشی بھاشاؤں کا، باہری زبانوں کا ہم استعمال ضرور کریں، لیکن ان کو ہم اپنی مہارانی نہ بنائیں، ان کو ہم نوکرانی کی طرح رہیں، ان کا استعمال کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، بچوں کو سکھائیں اور خوب اچھے سکھائیں۔ لیکن جیسے ہمارے بھارت اور پاکستان میں رٹو طوطے بناتے ہیں لوگوں کو، ان کی عقل کو بالکل ٹھپ کر دیتے ہیں انگریزی کے ذریعے، وہ کام غلط ہے۔ پاکستان پڑوسی ملکوں میں ہمارے بچوں کو سب سے زیادہ ناکامیابی کس سبجیکٹ میں ملتی ہے؟ آپ آنکڑے دیکھیں، سب سے زیادہ بچے انگریزی میں فیل ہوتے ہیں، سب سے زیادہ محنت، سب سے زیادہ وقت کس زبان کو سیکھنے میں لگتا ہے؟ ایک فرنگی زبان کو سیکھنے میں لگتا ہے، انگریزی کو سیکھنے میں لگتا ہے۔ اور نوکریوں میں بھی یہی ہوتا ہے، نوکریوں میں بھی بہت بھید بھاؤ ہوتا ہے، بہت تعصب اور تفرقہ ہوتا ہے۔ اس میں جو قابل لوگ ہیں ان کا امتحان تو ہوتا نہیں، قابلیت کا امتحان نہیں ہوتا ہے، ان کی انگریزی کی انگریزی میں کتنی شفا ہے ان کو، اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اس سے ہماری فوج کی کوالٹی بھی گرتی ہے، ہمارے سائنٹسٹ کی کوالٹی بھی گرتی ہے، ہمارا پورا مطلب انڈسٹریل بھی پروگرام سارا کل بڑھاتا ہے۔ اگر اپنی زبانوں میں کام ہو تو بھارت، پاکستان، نیپال، مالدیو، سری لنکا، ہمارے جتنے پڑوسی ملک ہیں، افغانستان وغیرہ، یہ سب اتنے ہی طاقتور اور بڑے بن سکتے ہیں، مالدار بن سکتے ہیں، جیسے کہ یورپ کے ملک ہیں یا امریکہ ہے۔ یورپ کے ملکوں میں جہاں میں رہا ہوں، میں چین میں بھی رہا ہوں، جاپان میں بھی رہا ہوں، امریکہ میں بھی رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ جتنے بڑے بڑے ملک ہیں جن کو ہم لوگ سپر پاور بولتے ہیں، گریٹ پاور بولتے ہیں، یو این کے جو سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر ہیں، ان سب ملکوں کی عدالتیں، ان سب ملکوں کے دانشگاہ، ان سب ملکوں کے ریسرچ انسٹیٹیوشنز سب اپنی زبان کام کرتے ہیں۔ لیکن جو پرانے غلام ملک ہیں، جیسے کہ ہندوستان ہے، جیسے کہ پاکستان ہے، ہم لوگ پرانے غلام ہیں انگریز کے، انہوں نے ابھی تک انگریزی کا اس کا موہ چھوڑا نہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے ملک آگے نہیں بڑھ پاتے، دیش کے 90% لوگوں کو صحیح موقع نہیں مل پاتے، وہ غربت کے کارن انگریزی میڈیم کے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ نہیں پاتے۔ ہمارے کسان، مزدور، غریب لوگ، پچھڑی جاتیوں کے لوگ، وہ ان سب کے بچے اس سے محروم رہتے ہیں، ان کو تعلیم نہیں مل پاتی، وہ اپنی جی زندگی میں آگے نہیں جی بڑھ جی پاتے، بڑی بڑی نوکریاں نہیں مل پاتی، کیونکہ جی سب جی دور انگریزی بالکل لازم ہے۔ اس لیے میں نے انگریزی کے خلاف پورے ملک میں ایک مہم چلا رکھی تھی۔ وہی میں 50 سال پہلے سب دور تقریریں کیا کرتا تھا، وہ کتاب چھپی اور خوب بکی۔ اور اس کے بعد میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا، افغانستان میں رقابت شوروی و امریکی، وہ بھی خوب چھپی۔ کابل دانشگاہ نے، کابل یونیورسٹی نے مجھے پرائز دیا، ہماری اتر پردیش سرکار نے مجھے اس پر پرائز دیا، اس کی بہت قیمت ہوئی، ہندی میں چھپی، وہ پہلا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا، سارے ملک میں اس کا بہت احترام ہوا۔ اس کے بعد میری کئی کتابیں آئی، جس کتاب کا میں ابھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کے پریفیس میں جی اس جی سمے کے ہمارے سب سے بزرگ کیبنٹ منسٹر تھے کملا پتی ترپاٹھی، انہوں نے لکھا کہ ایسی کتاب 200 سال میں نہ کی گئی، نہ آگے 200 سال کبھی لکھے جانے کی مجھے کوئی امید ہے۔ وہ تھی ہندی پترکاریتا وودھایام، یعنی ہندی جرنلزم وودھایام، کئی اس کے ڈائمنشنس ہیں، ویریس ڈائمنشنس۔ وہ کتاب 1200 پیج کی تھی، اور
اس میں قریب میں نے پورا ہندی جرنلزم کا 150 سال کا پورا اتہاس، پوری تاریخ اس میں ٹٹولی لکھی. 4000 چٹھیاں میں نے سارے ملک میں بھیجی اور لوگوں نے اس میں مضمون کنٹریبیوٹ کیے. وہ ایک ایسی چیز بن گئی ہسٹورک. ابھی تک اس کے کئی ورشنس پرکاشت ہو چکے ہیں، چھپ چکے ہیں اور وہ چھپتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ودیش نیتی پر یعنی فارن پالیسی پر، یہ خارجہ پالیسی پر میرے 7-8 گرنٹ ہیں. شری لنکا پہ ہے، افغانستان پہ اور میں نے لکھا ہے، اور ایک میں نے لکھا ہے ہاؤ انڈیا کین بیکم اے گریٹ پاور، یہ بھی لکھا ہے. اور کئی میرے آرٹیکلس کے کلیکشنز نکلے ہیں، ورتمان بھارت اور کئی ہیں. سب کے نام گنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہیں 10-12 کتابیں. اور کئی لوگ میرے آرٹیکلس کو کلیکٹ کر کے چھوٹی موٹی کتابیں چھاپتے رہتے ہیں، بیچتے رہتے ہیں. جی میں جی ان سے کوئی رائلٹی وغیرہ نہیں مانگتا ہوں. جی جی. وہ چھاپیں، بیچیں، پرچار کریں، اچھا ہے. یہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کون سی زبانوں میں لکھا ہے، پڑھا ہے یا سیکھا ہے؟ تھوڑا اس حوالے سے مجھے بتا دیں پلیز. میں نے زیادہ کر کے تو ہندی میں لکھا ہے، اور انگریزی میں بھی میری ایک کتاب ہے شری لنکا پہ، اور انگریزی میں میرے کئی آرٹیکل ٹائمس آف انڈیا، ہندوستان ٹائمس، اور کئی جو ایکیڈیمک جرنلز نکلتے ہیں انٹرنیشنل، اور کئی ہیں نام بھول گیا ان کے، ان میں لکھتا رہا ہوں. اور ہندی میں تو میں لکھتا ہی ہوں. میں نے کوشش کی تھی کہ روسی جب ماسکو میں رہتا تھا تو لکھا شاید 1-2 بار میں نے. فارسی میں نے کبھی آرٹیکل نہیں لکھا، لیکن فارسی میں ہمیشہ پڑھتا رہا. اب مجھے اتنے سال ہو گئے روسی اور فارسی پڑھے ہوئے، کبھی ایک دم ان کے کوئی اخبار میرے سامنے آ جائیں جی جی. تو میں ان کو بچوں کی طرح پڑھ سکتا ہوں، دھیرے دھیرے پڑھ سکتا ہوں. ہاں، ابھیاس نہیں رہا. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے، کون سے سبجیکٹ میں کی ہے اور کہاں سے کی ہے؟ میرا پی ایچ ڈی جو تھا وہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز سے کیا، اور اس کا عنوان تھا افغانستان کے روس اور امریکہ کے ساتھ سمبند، مینس ریلیشن افغانستان وتھ دی سوویت یونین اینڈ دی یو ایس اے. یہ وشے تھا، اور ہندی میں نے وہ لکھی. اور اس سارا سورس مٹیریل انگلش میں، ہندی میں، روسی میں، کچھ جرمن سے بھی میں نے لیا، اور فارسی کا ہے. ان دنوں فارسی روسی میں نے بہت ڈٹ کے پڑھی. اس میں بھی میں نے ٹاپ کیا تھا، مجھے سب سے زیادہ نمبر ملے تھے، اور فیلوشپ بھی مجھے سب سے زیادہ ملتی تھی. وہ میرا تھیسس چھپا تھا، اس پہ کئی مجھے انعامات ملے، اخباروں میں بڑا چرچا ہوا اس کا. وہ سبجیکٹ پہ اتنا چرچا نہیں ہوا جتنا اس بات پہ ہوا کہ میں نے وہ ہندی میں لکھی ہے. یعنی بھارت کے تاریخ میں وہ پہلی پی ایچ ڈی کی تھیسس انٹرنیشنل افیئرس پہ ہے جو ہندی میں لکھی گئی. تو اس کا مجھے کافی ثواب لوگوں نے دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ کون سا ایسا میسیج دینا چاہیں گے جو ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں بھی دیکھیں گے یقیناً. میں ان سے یہی کہوں گا، خاص طور سے میرے پاکستان کے دوستوں سے، کہ بھائی میں تو ہندوستان، پاکستان، نیپال، بھوٹان، شری لنکا، مالدیو، افغانستان، ایران، ان کو کوئی پرایا ملک نہیں سمجھتا ہوں. ان سب کو اپنا ہی ملک مانتا ہوں. یہ سب پرانے آریہ کے حصے تھے، اور بھارت کو بھی ان سب ملکوں کا حصہ مانتا ہوں. ہم لوگ ایک فیملی ہیں، اور ایک بڑی فیملی کی طرح ہم کو رہنا چاہیے. اور یورپ کے ملک
جنہوں نے آپس میں اتنے سال جنگ لڑی، لاکھوں لوگ مارے گئے، کروڑوں روپے انہوں نے 70-80 سال پہلے خرچ کیے، اب وہ جی جب مل کر رہتے ہیں، انہوں نے جب یونین بنا رکھا ہے، تو ہم لوگ جو اب سے 100-150 سال پہلے تک سب ایک ہی ملک تھے۔ ایران اور بھارت میں کیا فرق تھا؟ پاکستان تو 70 سال پہلے تھا ہی نہیں۔ نیپال اور بھارت میں کیا فرق تھا؟ ہم سب لوگ، برما 1930 تک بھارت کا حصہ تھا، شری لنکا بھارت کا حصہ تھا، تو ہم سب لوگ ایک فیملی ہیں، اور کوئی کسی پہ ڈومینیٹ نہ کرے۔ انڈیا بگ بردر کی طرح نہیں، ایلڈر بردر کی طرح سب کے ساتھ پیش آئے، جیسے اپنے تہذیب میں، اپنے تمدن میں بڑے بھائی کا فرض کیا ہے؟ پورے گھر کو کھانا کھلائے، پورے گھر کی خدمت کرنے کے بعد پھر وہ اپنا پیٹ بھرے۔ ایسا جی میں بھارت کے لیے سوچتا ہوں کہ بھارت سب کا بھلا چاہے، سب کی بہتری چاہے، اور خود بھی زندہ رہے اور دوسروں کو زندہ رہنے کی طاقت دے۔ یہ میرا ایک سمجھو سندیش ہے، میرا میسیج ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے میں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، آپ سے بہت سے سوالات کرنے تھے، آئندہ پھر کبھی کسی انٹرویو میں پھر میں آپ کے تفصیل انٹرویو کروں گا۔ آج ہمارا وقت پورا ہوتا ہے، تب تک کے لیے رمیش کمار بی ایم کو دیجیے گا اجازت۔ ہم کوشش کریں گے پھر بہت کسی نئے شکریہ، مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ بہت ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔